तमाम तर बाबरकत शख्सियात हैं और ये वो जमात है यकीनन कि अगर इनमें एक बंदा दुआ कर दे बाकी आमीन कह दे तो अल्लाह बिगड़े मुकद्दर सवार सकता है। हाँ, और मैं लगे हाथों ये बात कह जाऊं, आपके हक में और मेरे हक में सभी के हक में बेहतर यही होगा कि हम अपने उलमा का एहतराम करें और इनकी कही हुई बातों पे अमल की कोशिश करें। इसलिए कि मिल्लत का मसला हो या नामूस रिसालत का मसला हो या हुकूक और हक, जो भी मसला होता है, चाहे वो जिन्नात से टकराना हो, हालात से टकराना हो या हुकूमत से टकराना हो, खुदा की कसम सबसे पहले जो सर पे कफन बांध के जमात आगे आती है ना, वो उलमा की जमात होती है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने उलमा के एक एक कौल, एक एक हुक्म को अपनी निगाहों के सामने रखें। अगर ये हमसे कहें खड़े हो जाओ तो फिर हम फिक्र न करें और सोचें नहीं इसने कहा क्यों है, समझें कि अगर कहा है तो कोई फायदा ही होगा। मैं आपको याद दिला दूं कि इस बीच में जितने भी नामूस रिसालत पर होने वाले हमले हैं या जो भी बकवास हुजूर की इज्जत और नामूस के खिलाफ की गई है, उनमें सबसे आगे सिर्फ और सिर्फ उलमा की जमात नजर आई है। उलमा की जमात नजर आई है। आपसे इतनी गुजारिश है, इलेक्शन लड़ो, पूरी जिंदगी हो गई प्रधानी और ठेकेदारी चलाते चलाते, इस बार इतना कर लेना जैगम भाई, कोई भी वोट मांगने आए ना उससे कह देना विकास न कर हमारा, जितनी सबको लाइट मिलेगी उतनी हमें मिल जाएगी, जितने टूटे रोड पे दुनिया चलेगी उतने पे हम चलेंगे। रह गई हाईवे की बात तो न तुम फ्री गुजरते हो ना हम फ्री गुजरते, पैसा तुम देते हो पैसा हम देते। इस बार इलेक्शन विकास के नाम पे नहीं, हुजूर की नामूस के नाम पे होना चाहिए। हमारा वोट उस शख्स को जाएगा जो हमारे नबी की नामूस की हिफाजत की बात करेगा। ये ख्याल रखिएगा, हमारा काम लड़ना नहीं है इलेक्शन, ना हम आएंगे आपसे वोट मांगने के लिए। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमारा रिश्ता हुजूर से जितना मजबूत से मजबूत हो सके उसे मजबूत से मजबूत तर बनाया जाए। समझेंगे ना इंशाअल्लाह। बाकी कोई भी बंदा आके कहे कि भाई मैं क्या क्या मिलता, बेरोजगार भत्ता है, कॉलोनी लिए तो नहीं बैठे हो, चुप बैठे हो है ना, कॉलोनी ये 70 वाली 3.5 लाख वाली दिलवा देंगे, लात मार देना। कहना बिना छत के तो गुजारा हो सकता है, बिना महबूब रब के गुजारा नहीं हो सकता है। यही हमारा ऐलान रहना चाहिए। अगर हमारा वोट चाहिए तो विधानसभा में, संसद में हमारे नबी की नामूस की बात उठाओ, हमारे नबी की अजमत की बात करो और उन जबानों को ताले लगवाओ जो मेरे नबी के खिलाफ भौंकती है। वोट नहीं, हमारा लहू भी तुम्हारे लिए होगा। और अगर आप ये नहीं करते, सिर्फ 5 साल की सूखी रोटी का लालच लेके आए हो तो मुंह पे मार देंगे तुम्हारे, इसलिए कि हम तुम्हारे टुकड़ों पे नहीं, हम अजमेर वाले के टुकड़ों पे पलते हैं। हम तुम्हारे टुकड़ों पे नहीं, अजमेर वाले के टुकड़ों पे पड़ते हैं। और तुम्हारी औकात क्या है, तुम हमें 5 साल पाल सको, तुम 5 सेकंड हमें नहीं पाल सकते हो। ये सिर्फ रब्बे कायनात की जात है जो पूरी कायनात को पाल रहा है। ये सिर्फ उसी की जात है जिसने कायनात को पाल रखा है। तो अपने उलमा का साथ देंगे इंशाअल्लाह, वादा करें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हमें सबसे बड़ा झूठा दलाल बन के आता है इलेक्शन में। वो आके कहता कसम से चच्चा मेरा भरोसा करो, तुम्हारी गली पक्की जरूर होनी है। वो बिछने वाली ईंट से तो पक्की नहीं होती, वो गिरने वाली ईंट से जरूर पक्की हो जाती है। तो भरोसा नहीं, जरूरी है कि हम रोडों पे चलें। वो कहा था ना किसी ने, जो उनकी इज्जत पे आंच आई, हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे। जब हुजूर की इज्जत नहीं रही तो फिर हम रोडों का क्या करेंगे यार। तो मुबारक हो तुम्हें पक्के महल्लात, हमें कच्ची झोपड़ी में हुजूर की इज्जत प्यारी लगती है। तो हमने आज तक अपने उलमा को नजरअंदाज किया, जिसके नतीजे में हमें ये दिन देखने मिलेंगे, ये दिन देखने मिलेंगे।
اللہ تعالی ہمیں اپنے علماء کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بڑے پیر کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا بڑا پیر ہے، کتنا بڑا پیر ہے، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ آج پوری دنیا کے اندر بغداد والے کے نام کے چرچے، آج یوں بھی زیغم بھائی محفل حسین لگ رہی ہے کیونکہ اپنے جد امجد کی محفل ان کے شہزادوں نے سجا رکھی ہے، اس لیے بھی محفل پیاری لگ رہی ہے کہ باپ کی محفل شہزادوں نے سجا رکھی ہے اور اس میں زینت بن کے ان کے چاہنے والے آئے ہوئے ہیں۔ وہ کہا تھا نہ دلہا بنائے جائیں گے جب غوث حشر میں، ہم قادری بھی جائیں گے ان کی بارات میں، ہم قادری بھی جائیں گے ان کی بارات میں۔ بغداد والا کون ہے؟ عالم ارواح میں بھی ولی ہے۔ میں بہت زیادہ نہیں، انشاءاللہ اتنی دیر بولوں گا جتنی دیر آپ برداشت کر لیں، اور اس کے لیے زیغم بھائی کے اشارے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ اگر یہ سوئیں گے تو پھر میں خود سونے کی دعا پڑھ لوں گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ پریشان نہ ہونا، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ آپ لوریاں سنا تو مجھے بھی یاد ہے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے، نیچے والے بھی نعت پڑھ لیا کریں۔ یہ علامہ زیغم صاحب، وہاں ابرار مصباحی صاحب، تحسین صاحب، یہ جتنے علماء ہیں نا سادات اکرام، یہ آپ سے بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، آپ بھی پڑھو۔ ہمارا کیا فائدہ ہے؟ ہمارا بس اتنا فائدہ پڑھنے میں، آپ کو جو نیکی ملے گی نا اس کے بدلے میں ہمیں بھی ملے گی، اتنا ہمارا ہے۔ لیکن بڑا فائدہ کیا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف ممبر والے نہیں، محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے نعت پڑھا کریں۔ کیوں؟ تاکہ قیامت میں جب حضور حسان کو آواز دیں تو پہلے مدینے کا حسان آگے آئے، پھر بریلی کا حسان آگے آئے، پھر سارے غلام پیچھے پیچھے چلے آئے، ہے نا؟ لازم یہ نہیں ہے کہ 4-5 دیوان پڑھ کے نپٹو تبھی حسان بنو، کیا بات ہے؟ 3-4 کلام پڑھ کے ہٹو تبھی آپ کا نام ثنا خانوں میں آئے گا۔ یاد نہ ہو تو یاد کر لو، جب مصر میں حسن یوسف کی بولی لگی، امیروں کی تجوریاں کھلی، لوگ ہیرے جواہرات لے کے حسن یوسف کے خریدار بن کے کھڑے تھے نا، وہیں پہ لوگ تماشائی بن کے کھڑے تھے۔ اسی بھیڑ میں 5 شیر روئی کا کاتا ہوا دھاگا لے کر کے ایک بوڑھی بھی آئی تھی، اس نے ہٹو بچوں کا شور بلند کیا۔ نوجوانوں نے کہا کون ہے؟ جب مڑ کے دیکھا بوڑھی کی گود میں روئی کا کاتا ہوا دھاگا تھا، اس کو دبا کے بغل میں آ رہی ہے۔ نوجوانوں نے کہا تھا دکھتا نہیں بھیڑ کتنی ہے، ہم بھی تو تماشائی ہیں۔ اس نے کہا تم تماشائی ہو لیکن میں خریدار بن کے آئی ہوں، میں خریدار بن کے آئی ہوں۔ تب دیکھنے والوں نے کہا تھا ہنسے کیا خریدنے آئی ہے؟ کہا جس کو سارے امیر خریدنے آئے ہیں اسے میں بھی خریدنے آئی ہوں۔ غور سے سنیے گا، میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ واقعہ تو سب کو پتا ہوگا جی، کیونکہ یوسف زلیخا کی محبت بڈھے بڈھے کو پتا ہے، کیا بات ہے، بھلے ہی مسئلہ اپنی بیوی سے نہ ہو قطعی، ہے نا؟ تو یہ داستان سبھی کو معلوم، لیکن یہ بیچ بیچ میں شعر پڑھنے کا مسئلہ بتا رہا ہوں۔ آدھا مصرع تم پڑھو، آدھا ہم پڑھیں، اس بات کو میں سمجھا رہا ہوں۔ اس نے کہا تھا تو کدھر؟ اس نے کہا جہاں امیر آئے ہیں وہاں ہم بھی آئے ہیں۔ کہا اپنی اوقات دیکھ اور مصر کا سودا دیکھ، اپنا دھاگا دیکھ، دیگر خریدار دیکھ۔ عزیز مصر کے ہیرے جواہرات سارے چڑھ چکے ہیں لیکن ابھی یوسف کے حسن کا ثانی تک نہ بن سکے ہیں، ہم پلہ نہیں ہو سکے گئے، تو خریدنے آئی ہے۔ اس نے کہا ہٹ پگلے جانے تو دے، لائن میں لگنے دے۔ کہا لوٹ جا کرے گی کیا؟ کہا اگر نہ خرید سکی کم سے کم اتنا تو ہو جائے گا، خدا قیامت میں جب یوسف کے خریداروں کو عزت عطا کرے گا تو جہاں عزیز کھڑا ہوگا وہیں پہ یہ غریب بوڑھی بھی کھڑی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ضروری تو نہیں ہے نا
کہ ہم 2-3 دیوان پڑھ کے تبھی عاشق بنیں گے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم حل چلاؤ پھر بھی یہ پڑھو سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی. کھیت میں دانا ڈالو پھر بھی یہ کہو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. آپ جو کام کرو ہر کام میں مصطفیٰ کی نعت پڑھتے رہا کرو, نعت پڑھتے رہا کرو. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. تو رشتے مضبوط کریں, رشتے مضبوط کریں. میں عرض کر رہا تھا سرکار غوث پاک پوری دنیا میں بغداد والے کی 11ویں کا تذکرہ ہے, کہیں 17ویں ہے, کہیں 11ویں ہے, کہیں 27ویں ہے, کہیں 26ویں ہے. یہی میرے بغداد والے کا چرچا ہے. میں تھوڑا سا برداشت کریں گے, کڑوی دوا ہوں میں, بڑے اچھے ماحول میں بھی نیم گھول دیتا ہوں, مگر یاد رکھیں دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی فائدہ اتنا زیادہ کرتی ہے. جسے کڑوی دوا برداشت نہیں ہوتی نا, پھر وہ ٹیبلیٹ اور خوراک سے نہیں آپریشن سے ٹھیک ہوا کرتا ہے. دعا کریں اللہ ہماری بیماری خوراکوں سے ہی ختم کر دے. ہم سب اپنے بارے میں یہ بات کرتے ہیں. سرکار بغداد جو عالم ارواح میں بھی ولی, ماں کے شکم میں بھی ولی, اور پیدا ہوئے پھر بھی ولی, اور ایسا ولی ایسا ولی ایسا ولی جس نے ماں کی گود میں بیٹھ کے کہا تھا ماں کائنات پہ ماں کا احسان ہوتا ہے, تجھ پہ میرا احسان ہے. ماں نے کہا تھا عبدالقادر کون سا؟ فرمانے لگے امی ایک احسان تو تب کیا تھا میں نے جب آپ گھر میں اکیلی تھیں اور ایک فقیر آیا تھا, اس نے بھیک مانگی تھی, آپ نے پردے کی آڑ سے نہ اس کو جب بھیک دینا چاہی, آپ کے ہاتھ کے سونے کے کنگن دیکھ کے اس کی نیت بگڑی اور وہ ہاتھ کے کنگن چھیننا چاہتا تھا. آپ نے آواز دی تھی یا رب میری مدد فرما. امی کیا ہوا تھا؟ کہا بیٹے شیر آیا تھا, پھاڑ کے رکھ دیا تھا. مسکرا کے کہتے ہیں امی وہ کوئی جنگل کا شیر نہیں, تیرا ہی عبدالقادر جیلانی آیا تھا. یہ شان بغداد والے کی ہے, یہ شان بغداد والے کی ہے. تمام ذمہ دار علماء تشریف فرمائے اور ہمارے سروں کے تاج بیٹھے. ایک بات کہوں, کرامت یہ استقامت کا اجر ہوتی ہے. جو ہم شریعت پر مضبوطی سے پابندی سے عمل کرتے ہیں نا, اس کے انعام میں جو رب کی طرف سے تحفہ ملتا ہے اسے کرامت کہتے ہیں. ہم نے پوری زندگی بغداد والے کی کرامتیں سنی اور اللہ کرے سنتے رہیں, لیکن ساتھ میں استقامت پہ بھی غور کرنا چاہیے تھا, ان کی زندگی کو بھی دیکھنا چاہیے تھا. انہوں نے جو زندگی میں مجاہدے کیے اور جن مراحل سے وہ گزرے وہ بھی یاد ہونا چاہیے. یہ تو دنیا جانتی ہے کہ بغداد والے کو مرغا پسند تھا, لیکن یہ بھی تو یاد ہونا چاہیے. فرماتے ہیں جب میں پڑھنے کے لیے گیا نا, میں نے ایک ایک مہینے کی بھوک کاٹی ہے. آپ اس سے علم اور علماء کا اندازہ لگائیے. بغداد والا کہتا میں نے ایک ایک مہینے کی بھوک کاٹی, اور کہتے ہیں یہ حالت ہوتی تھی کہ لوگ مجھے مردہ سمجھ لیتے تھے, غسل بھی دیتے, کفن بھی پہناتے. کہ جب جنازے میں لٹا کے نماز کی تیاری ہوتی میں بسم اللہ پڑھ کے اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا. ان مراحل سے بھی بغداد والا گزرا ہے. ہمیں صرف مرغے یاد ہیں, ہمیں یہ یاد ہے کہ ان کو مرغوں کو زندہ کرنا آتا ہے. یہ بھی تو یاد کریں. فرماتے ہیں کہ ہم گھر سے چلے تھے, ماں نے 40 سکے دیے تھے, 40 سکے. میں زیغم بھائی آج بھی یہاں کے اٹک جاتا ہوں کہ جب چلے تو ماں نے کہا تھا عبدالقادر جھوٹ نہ بولنا. جو عالم ارواح میں بھی ولی ہے, ماں کے شکم میں بھی ولی ہے, اور پیدا ہونے کے بعد بھی ولی ہی ہے, اس سے ماں کہہ رہی کہ جھوٹ نہ بولنا. اس میں کیا راز تھا؟ سمجھ میں بات نہیں آتی, یہاں کے اٹک جاتے. پھر
خود تھوڑی بہت بغداد کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے، آواز آتی ہے پاگل صرف عبد القادر کو نہ دیکھ، عبد القادر کی ماں کو بھی تو دیکھ۔ یہاں مسئلہ عبد القادر کا نہیں، یہاں مسئلہ ماں کا ہے، ماں کا ہے۔ امی نے کیا کہا تھا؟ عبد القادر 2 بھائیوں، باپ نے 80 سکے چھوڑے، 40 تم لے جاؤ، 40 بھائی کے لیے چھوڑ دو، لیکن اس کو سنبھال کے لے کے جانا، میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گی۔ یاد رکھیے گا، ماں ماں ہوتی ہے، چاہے عبد القادر جیلانی کی ماں کیوں نہ ہو۔ کہتی ہیں میں ساتھ نہیں آؤں گی، مجھے گھر کی ذمہ داریاں بھی سنبھالنی ہے، بھائی بھی تمہارا چھوٹا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے، یہ آپ حفاظت سے لے کے جائیے گا۔ ماں نے صدری میں رکھ کے سلی، پھر کہا تھا بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ نے ہاتھ میں ہاتھ دیا، امی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آئے نکلے، ڈاکوؤں نے لوٹا، سب کو پتا ہے۔ باری سرکار بغداد کی آئی، تم پہ کیا ہے، تم پہ کیا ہے؟ فرمانے لگے مجھ پہ بھی 40 سکے۔ کدھر ہیں؟ صدری میں۔ کہا مل تو نہیں رہے؟ کہا امی نے سل دیے۔ کہا دکھاؤ نا، سلائی توڑی، کھن کھن سکے گرے۔ حیرت ہوتی ہے، سکے گرے نا، سردار نے کہا تھا عجیب بچہ ہے، جھوٹ بول دیتا، نہ کہہ دیتا ہمیں تو مل ہی نہیں رہے تھے، جھوٹ بول دیتا سکے بچ جاتے۔ بغداد والے نے کہا میں جھوٹ بول کے سکے تو بچا لیتا، لیکن ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جاتا، ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جاتا۔ بغداد والا کہتا ہے ماں کی زبان پر 40 تو کیا ایسے 1000 سکے قربان کیے جا سکتے ہیں۔ آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، جس بغداد والے کی دنیا 11ویں کھا رہی ہے، جس کا صدقہ کھا رہی ہے، جس کے نام پہ ہم لوگ پل رہے ہیں، اس نے ماں کا احترام کس کمال کا کیا ہے۔ آپ ذرا سوچے تو صحیح، آج کاغذ کے سکے ہوتے، کاغذ کے پیسے ہوتے ہیں، کل سونے کے پیسے ہوتے تھے، ہم سونے کے نہیں کاغذ کے پیسوں کے لیے ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں۔ بغداد والے نے سونے کے سکے چھوڑے ہیں، ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا ہے۔ او دنیا والوں خیال رکھنا، یاد رکھیے گا، جو ترقیاں، جو برکتیں، جو عظمتیں سجدے اور رکوع و سجود و قیام سے نہیں ملتی ہے، جو دن و رات کے مجاہدوں سے نہیں ملتی ہے، رب نے ماں کو وہ کمال بخشا ہے کہ جو ترقیاں 12 برس کی عبادت سے نہیں، وہ ماں کی دعاؤں سے خدا عطا فرما دیا کر۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت والدین، عظمت غوث پاک، سبحان اللہ۔ ہم کتنے اچھے لوگ ہیں۔ بغداد والا کہتا میری ماں کا وعدہ ٹوٹ جاتا۔ ہم کھانے پہ بیٹھے، زیغم بھائی یہ سب کا ہم سب کا حال ہے، کھانے پہ بیٹھے، اچانک فون کی گھنٹی بجی، سرکائی پلیٹ، اماں کہتے رک بیٹے کھانا کھا جا۔ ماں، پرانے لوگ نے ایک بات کہتے ہیں کہ کبھی آگے کھانا چھوڑ کے نہیں اٹھنا چاہیے۔ یہ بڑے بوڑھوں کی باتیں اور کافی حد تک سچ ہوتی ہیں ان کی باتیں، اس لیے کہ انہوں نے پڑھ کر کے نہیں، انہوں نے دیکھ کر اور سیکھ کر کے کہا ہے۔ بیٹا اٹھا، ماں نے ہاتھ پکڑ لیا، بیٹے کھا کے جا، کھا کے جا۔ ہم کہتے نہیں بس ابھی آ رہا ہوں۔ ماں بیٹھی رہ گئی، ہم آگے۔ کیا کر رہا تھا یار؟ کھانا کھا رہا تھا، ہاتھ بھی نہیں دھوئے، ہاتھ تو دھو لیتا۔ کمی پیچھا کرتی رہ گئی، کہا کیا کہہ کے آیا؟ کہا اماں کو بے وقوف بنا دیا۔ دو ماں نظر ڈال کے بیٹے کی اس بیماری کو پکڑ لیتی ہے۔ آج بھی ماں اولاد منبر رسول پر نقل فروز باوقار لائق سدیز و تکریم علماء اہل سنت، بالخصوص آل نبی اولاد علی، حضور سید سبحانی میاں صاحب قبلہ دامہ ظلہ العالی اور ان کے شہزادگانوں و جملہ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی قادری یمن علیہ، یا غوث اعظم بھی زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم، بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کرے اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شروع سے لے کر اب تک نعت و منقبت اور تقریر کا بہترین موسم گزر رہا ہے۔ آپ نے اچھے انداز میں نعتیں بھی سنی اور یقیناً تقریر بھی ملاحظہ کی ہوگی۔ زیغم رضا صاحب قبلہ، یہ ان کی محبتیں ہیں، یہ کافی میں کہہ جاتے ہیں، حالانکہ میری اپنی اوقات صرف اتنی ہے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اور رہ گئی تاریخ کا مسئلہ، تو بھائی یہ اتنا زیادہ مائک پہ تذکرہ ہو جاتا ہے، تاریخ نہیں ملتی۔ یقین کریں، میں نے پرسوں شام میں بھی تقریر کی، کل دوپہر میں بھی تقریر کی، رات کو بھی تقریر کی، دن میں بھی رات میں بھی مسلسل تقریریں چل رہی ہیں۔ آج یہ آرام کا دن تھا، جس کے نتیجے میں گلا بیٹھا ہوا ملا ہے۔ حکم تھا سادات اکرام کا کہ حاضری ہونی ہے۔ حضرت علامہ مولانا ابرار احمد مصباحی صاحب قبلہ دامت اللہ العالی نے مجھ کو ان پاک لوگوں کے بارے میں بتایا کہ یہ محفل ان کی اپنی ہوتی ہے، اس میں آنا ہے تو پھر کیا ہے، حضور کے گھر کا معاملہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ہم ہمیشہ مصطفیٰ کے خاندان کی یوں سمجھیں کہ اڑنے والی خاک کے ذرات کے برابر بھی نہیں ہے۔ ان کی خدمت ہمارے لیے باعث برکت ہوتی ہے۔ تو مولانا ابرار احمد صاحب قبلہ نے مجھے حکم دیا آنا ہے، پھر میں آ گیا۔ اب دیکھو بڑے لوگ بڑی باتیں، زغم بھائی میں نے سید صاحب سے کہا 12:30 بج رہے ہیں، کیا حکم ہے؟ تو یہ بڑے ظرف والے لوگ ہیں، بڑی باتیں کہنے لگے 10 منٹ 20 منٹ جو مرضی چاہے بولو، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو آپ کی طرف سے ہو سکتی ہے اور آپ کی طرف سے نہ ہو تو پھر تو رکھا ہے کہ ہاں، تبھی تو یہ اکڑ ہمیں دکھاؤ گے تم۔ خیریت ہیں سارے لوگ، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا تھوڑی دیر آپ حضرات کے سامنے اپنی نوکری مکمل کروں۔ منبر رسول پر علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ جلوہ گر ہے، اور سنبل کا اسٹیج کوئی عام نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، میں تو سمجھتا ہوں بڑے اچھے اچھوں کے